बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 मार्च जुमेरात का दिन। पहले आपके सामने अहम खबरें, फिर इमरान खान की गिरफ्तारी की जो 600 दिन है उस पर मैं पूरी तफसील आपके सामने रखूँगा। ये थोड़ी मुख्तलिफ तफसील होगी, 600 दिन की झलकियाँ इसमें होंगी। तहरीक इंसाफ के 16 लोगों के नाम जो फॉरवर्ड ब्लॉक पे, ये ईद के बाद की वारदात है। फॉरवर्ड ब्लॉक का मकसद क्या है, ये तफसील बड़ी अहम है। और खान के ट्विटर अकाउंट पर हमला हुआ, तहरीक इंसाफ की क़यादत का पुरअसरार रवैया भी है। मरकज़ी रहनुमा इंसाफ यूथ मीना खान अफरीदी का इस्तीफ़ा भी आया। और सदर पाकिस्तान की वापसी पर गिरफ्तारी का अमेरिका से मामला क्या है। पंजाब पुलिस ने कर्नल की फेंटी भी लगाई, मामला हाई कोर्ट में। इंटरेस्टिंग मामला ये भी। तफसील से इन तमाम खबरों की। आज 27 मार्च 2025 है। 3 साल पहले खान ने इस्लामाबाद में साइफर लहराया। 3 साल खान को कैद हुआ। 600 दिन पूरे हो चुके हैं। 600 दिन। आप अंदाज़ा करें, ज़रा तगड़े होकर सुने गौर से। 600 दिन हकीकी मानों में गुस्सा, रंज, दुख, मुख्तलिफ तरह के जज्बात हैं अवाम के, मेरे भी। लेकिन इस वक्त इमरान खान का जिक्र अगर किया जाए तो रियासत के अंदर पहले रियासत का जिक्र करना होगा, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, और फिर ये झलकियाँ आप अपने सामने रखें। क्योंकि बरसगीर पाको हिंद की तारीख जब उठा के देखी जाए, रहनुमाओं की लिस्ट निकाली जाए, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जुल्म और जबर और फस्ताइयत जिसके खिलाफ हो रहा है उसका नाम है इमरान खान। और जिसने आज़ादी की ये तहरीक खुद शुरू नहीं की, अवाम ने शुरू करवाई। 8 अप्रैल को अवाम ने निकल कर इमरान खान से कहा तहरीक चलाओ। वो तो डायरी उठा के घर चला गया था, अवाम ने निकाला। और देखें, ये जो आती है ना, आपको अक्सर औकात पहले कॉल आती थी इमरान खान की गिरफ्तारी पर, ज़मान पार्क का मुहासरा लोग करते थे, बनी गाला की हिफाजत करते थे, अपनी आंखों से लोग वहाँ कुर्बानियाँ देते थे। आप सब ने देखा हुआ है। आज वो सोशल मीडिया पर छोटे छोटे इश्यूज़ में फंसे हुए, एक दूसरे से लड़ रहे। कभी एक लीडर को देखते हैं, कभी दूसरे रहनुमा को देखते हैं, कभी तीसरे को देखते हैं, कोई एक के ग्रुप में, कोई दूसरे के ग्रुप में। इसीलिए ये वीलॉग बड़ा अहम है। अवाम से गुफ्तगू है कि इस अवाम ने खान को लीड करने पर मजबूर किया था, तो ये मामला अवाम ही हल करेगी। वो सख्तियाँ बढ़ा रहे हैं। 600 दिन हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर चुकी है। जो उनका मुतालबा है, आंखें बंद करके तस्लीम करते हैं। एक 18वें ग्रेड का कर्नल लेवल का अफसर बरसगीर के मकबूल तरीन रहनुमा की जेल को कंट्रोल करता है। वो जो कहता है वो करते हैं। मुंह बंद करने का खान कहता है कर देते हैं। पैगामात रोकते हैं और रोक लेते हैं। करप्ट बदनवान अदालत का जज कहता है यहाँ गुफ्तगू नहीं होगी, कहते हैं ठीक है। और पाकिस्तान की अवाम भी खामोशी से देख रही है, क्योंकि लीडरशिप उन्हें लगता है सरेंडर किया हुआ है, ये एहतजाज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते। अवाम भी खामोश। अब करे क्या अवाम, इस सूरत हाल का हल क्या है? इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। देखें, 77 साल के अंदर की रियासत जो है उसके साथ खान ने इस निज़ाम को चैलेंज किया है। ये किसी फ़र्द वाहिद का मामला नहीं है। ये जनरल बाजवा का मामला, या मौजूदा आर्मी चीफ़ का, या ISI के चीफ़ का, या चीफ़ जस्टिस का, या इलेक्शन कमिश्नर का ये मामला नहीं है। खान ने इन्हें चैलेंज नहीं किया, खान ने इस निज़ाम को चैलेंज किया हुआ। और ये किसी फ़र्द वाहिद के आने और जाने से ख़त्म नहीं होगा ना। ये निज़ाम आपको पता है ख़त्म, ये उस दिन ख़त्म वरना हो जाना था, वरना जिस दिन जनरल बाजवा रिटायर हुआ था निज़ाम बदल जाता। काजी फायज़ सुप्रीम कोर्ट से निकला था, निज़ाम उस दिन बदल जाता। जिस दिन जनरल नदीम अंजुम ने ओहदा छोड़ा, ISI का चार्ज छोड़ा, उस दिन ख़त्म हो जाता। फिर जिस दिन सरदार सिकंदर सुल्तान राजा के ओहदे की मियाद ख़त्म हुई, उसी दिन ये निज़ाम गिर जाता। ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट पर भी नहीं बदलेगा। ये जस्टिस यहिया अफरीदी के, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के जाने पर भी नहीं बदलेगा। सिकंदर सुल्तान राजा के जाने पर भी नहीं बदलेगा। ये तब्दीली इदारों में ज़रूर जो लोग आएंगे उनकी सोच ज़रूर तब्दील होती है, ज़ाहिर इसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है बहुत बड़ा। लेकिन इमरान खान को ये चीज़ समझ आ चुकी थी और अभी आ चुकी है कि अपनी रिहाई पर खान इसीलिए डील नहीं कर रहा। वो इस निज़ाम के साथ काम नहीं करना चाहता। 2018 में जब इलेक्शन जीते तो लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने पर मजबूर, नशिस्तें छीन कर इसी निज़ाम पर समझौते के लिए किया गया था। इमरान खान ने मौका दिया, इस निज़ाम को, इस्टेब्लिशमेंट को दिया। और 3 महीने के अंदर अंदर इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हुआ कि खान के साथ चलना नामुमकिन है, क्योंकि ना तो यासिर जरदारी है, ना नवाज शरीफ है, ना शहबाज शरीफ है। ये इस निज़ाम को चलाने वाले जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आपको पता है हिलरी क्लिंटन ने कुछ साल पहले पूरा तफसील से बता दिया था, इनके साथ इमरान खान जैसा बंदा नहीं चल सकता दोस्तों। इसीलिए आज ये मामला इस नहज तक पहुँचा है कि या तो खान ये पूरी जंग मुकम्मल जीत जाएगा और ये निज़ाम हारेगा, चौधरी निज़ाम हारेगा, या पाकिस्तान हार जाएगा। दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। उसकी मैं आपको वजह बताऊं। देखें, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, CIA, इसराइल की मोसाद, बरतानिया की MI6, यूरोपीय यूनियन, हिंदुस्तान, रॉ, ये वो सारे रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़िम्मेदार किसी न किसी हद तक थे। हर एक ने किरदार था। लेकिन जो किरदार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा और उनके साथ मौजूद अब भी जो तमाम लोग ओहदों पर मौजूद हैं, इन्होंने अदा किया, जो 77 साल की बादशाहत में इनके पालतू, इनके फ्रंटमैन, सहूलतकार, जो कभी किसी हिजड़े के रूप में, कभी महकमा ज़राअत के रूप में, कभी नामालूम अफराद, कभी खलाई मखलूक, ये चोरों करप्ट वतन फरोशों की सहूलतकारी करते रहे, जिनकी असल वजह करप्शन
اسمگلنگ، قبضہ مافیا، مار دھاڑ، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی پر 80% حصہ ان کے پاس، 20% حصہ ان بینیفیشریز کو ملتا ہے۔ اسی لیے پھر یہ جنرل رانیاں بنتی ہیں، مستند کرپٹ چور، شریف زرداری ڈاکو، اور پھر مولوی بھی آتے ہیں، عدلیہ کے ججز بھی آتے ہیں، پھر بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، پھر یہ سارے پالتو سہولت کار ہیں۔ اصل میں یہ جو آج آپ کو ادارے اور عوام کے درمیان خلیج نظر ہے، یہ ایک دم سے پیدا نہیں ہوئی کہ لوگ اٹھ کے، جس طرح یہ تو اٹھ کے ہر ایک کو ملک دشمن غدار ڈکلیئر کرتے رہے۔ جنرل ضیاء الحق کی آپ تقریر سنیں پرانی، وہی لفظ ٹو لفظ بیرونی دنیا سے مدد، وہی غدار، وہی مشرف نے بھی وہی کہا، ایوب خان نے بھی کہا، ضیاء خان نے بھی کہا، اور آج تک یہی کہا جا رہا ہے بار، یہ ایک دم لیکن ایسے نہیں ہوا کہ عوام نے نہیں کرا ہے۔ 2022 تک یہ سارے تحریک انصاف کے 5th جنریشن وار کے واریر تھے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جب لوگ بالا کوٹ ہندوستانی فضائیہ کے حملے پر، آپ کو یاد ہوگا، ان سے یہ لڑتے تھے تحریک انصاف والے۔ یہ جو بھی پروپیگنڈا نون لیگ پیپلز پارٹی نے کیا، ان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان کے تمام رہنماؤں کے بیان دیکھیں، تحریک انصاف تو ابھی آئی ہے نا میدان میں، یہ شروع دن سے فوج کے مخالف تھے، دہشت گرد کہتے تھے، اس کی ابتدا دیکھیں کس کس سے کرواتے رہے۔ لیکن یہاں عمران خان کی حکومت کا معاملہ تو جنرل باجوہ سے شروع ہوا، جنرل باجوہ نے حکومت کرائی۔ 2018 میں جو فیصلہ ہوا، کورونا وہ تو آ گیا تھا، ملکی حالات، انٹرنیشنل حالات ایسے تھے، خان کے 3.5 سال نکل گئے، لیکن خان نے سسٹم کو موقع دیا۔ اس دوران جنرل باجوہ امریکہ لابنگ کرتا رہا، مغرب کو خان کے مخالف کرتا رہا، امریکہ کے تو مسائل افغانستان سے شروع ہو چکے تھے، جنرل فیض نے جا کے جو حکومت بنائی وہاں سے امریکہ کے ساتھ مسائل بن چکے تھے، اور پھر آرمی چیف جو موجودہ آج آرمی چیف ہیں، جنہیں اس وقت ISI سے ہٹایا گیا تھا عہدے سے، اس میں بھی بشرا بی بی، جنرل فیاض اور عمران خان تھے، تینوں کے تینوں آج جیل میں بھی ہیں۔ تو یہ اس میں تو خرذاتی انتقام کا عنصر بھی ہے، جو جاوید چودھری آج اپنے ویلاگ میں بھی کہہ رہا تھا کہ جنرل باجوہ نے جو رجیم چینج آپریشن کیا۔ لیکن اصل معاملہ دیکھیں وہاں شروع ہوا تھا باجوہ سے، سندھ ہاؤس کی منڈیاں، شہباز گل کو اٹھانا، اس کے بعد پھر یہ پیغام دینا کہ اب جو ہمارے خلاف بولے گا اس کا یہ حال کریں گے۔ اب عمران خان دیکھیں بڑے آرام سے اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے جب عدم اعتماد ہوئی، اپوزیشن میں چلا جاتا، ہلکی پھلکی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات رکھتا، احتجاج نہ کرتا، نواز شریف زرداری بن جاتا۔ تو اب عمران خان کی باری، اب آج کے دن عمران خان کی باری آئی ہوتی، لیکن عمران خان نے اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کی۔ پہلا جلسہ آپ کو یاد ہوگا پشاور میں رجیم چینج کا، بہت بڑی تعداد میں عوام تھی، حقیقی آزادی کا خان نے نعرہ لگایا تھا، پھر پورے پاکستان میں جلسے جلوس کیے، پنجاب میں زمان پارک میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، 25 مئی لانگ مارچ، جب پنجاب پولیس اور فوج نے تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں گھس کے خواتین اور بچوں کو اٹھانا شروع کیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر یہ دیواریں پھلانگ کر لوگوں کی وفاداریاں بدلوانے کے لیے بچے ہوا کرتے رہے۔ ایک رات میں ہزاروں ورکرز انہوں نے گھروں میں چھاپے مارے تھے۔ اس وقت تک تنقید صرف جنرل باجوہ پہ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ خفیہ اداروں کے سربراہان تک، پھر چند اور جنرلوں تک پھیلتی رہی۔ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ نون لیگ اور مل کے، اگر نون لیگ سے مل کر اس نے کہا تھا کہ پنجاب اور KP کی حکومت گرائیں تو ہم الیکشن کریں، نہیں کروائے۔ خان نے پھر عوامی مہم شروع کی، انہوں نے 2 دفعہ خان پہ قاتلانہ حملے کر دیے، جوڈیشل کمپلیکس میں اور وزیر آباد میں گولیاں ماری، اور اس کے بعد پھر 258 سے زائد کیسز، دہشت گردی، غداری، کرپشن، توہین امن و امان، عدت سائفر، کوئی کیس نہیں چھوڑا جو انہوں نے خان پہ بنایا۔ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، اور اس قاتلانہ حملے کی سابق وزیر اعظم پر FIR تک نہیں درج ہو سکی۔ پھر تحریک انصاف کی قیادت پر، ان کے ورکرز پر جعلی مقدمے، 2022 سے لے کر اب تک تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکن مارے جا چکے ہیں، خان کا نام میڈیا میں بند، سب کچھ۔ پھر انہیں 9 مئی کروانا پڑا کیونکہ معاملات قابو میں نہیں تھے۔ خان کی حکومت 16 مہینے لگے، آپ کو پتہ ہے، حکومت گرانے کے بعد جو احتجاجی سیاست خان نے کی، انہیں سمجھ آ گیا اب خان کو روکنا ناممکن ہے، تو 9 مئی کا فالس فلیگ کروانا پڑا۔ جس طرح جناح پور کے نقشے تھے MQM کے، آپریشن سرچ لائٹ تھا عوامی لیگ پر، اسی طرح انہوں نے 9 مئی فالس فلیگ تحریک انصاف کے اوپر دنیا کی تاریخی غدر بنا کے 25,000 سے زائد لوگوں کو بے گناہ اغوا، مسنگ کرنا، پنجاب میں 1,20,000 چھاپے، تباہی بربادی کی داستان، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادریں، دوپٹے، قرآن پڑھتی خواتین کو گھسیٹ کے لے کے جاتے رہے، بچوں کو والدین کو بچوں کے جنازے انہوں نے نہیں پڑھنے دیے۔ یہ سارا پری پلان تھا 9 مئی کا۔ نامعلوم لوگ اس میں فالس فلیگ کے وہی رکھے ہوئے تھے جو ہمیشہ پاکستان میں شیعہ سنی وہابی کی لڑائیوں میں، کبھی دہشت گرد معاملات میں، کبھی بلوچستان میں مزدوروں کی شکل میں آپ کو ملتے ہیں، نقاب چڑھائے ہوئے، وہی واردات یہاں 9 مئی میں ڈالی گئی۔ پھر اگلے 8 مہینے انہوں نے تحریک انصاف کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نہ کوئی جلسہ، نہ بینر، نہ جھنڈا، نہ نعرہ لگانا۔ 8 فروری کو پھر عوام نے ظاہر ہے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، سارے کا سارا الیکشن تحریک انصاف کلین سویپ کر گئی۔ 200 سے زیادہ انتخابی نشائن انہوں نے دیے، کھمبے جتا کے اسمبلیوں میں بھی۔ لیکن اس دوران جو کچھ عدلیہ میں ہوتا رہا، بلے کا نشان چھینا گیا، امیدواروں سے کاغذات چھینے گئے، دستبردار کروائے، وہ ایک پوری الگ داستان ہے۔ لیکن تحریک انصاف پھر بھی سب سے بڑی جماعت بن کے، اب ہم
آپ کو یاد ہوگا مذاق کرتے تھے کہ الیکشن میں یہ کیا زیرو لگائیں گے آگے یا زیرو لگائیں گے، انہوں نے وہی کیا، 17 کے آگے 170 لگا کے وہ فارم 47 کی 2 نمبر حکومت بنا دی۔ نواز شریف کا 250 کیسز معاف کر کے نہلا دھلا کر لندن سے واپس، شہباز شریف کو فرد جرم والے دن وزیر اعظم، مریم نواز کو میں شرافت سے ہاری ہوئی سیٹ پہ MP کا الیکشن وزیر اعلیٰ، اور عمران خان کو 31 سال کی سزا، ابھی القادر ٹرسٹ میں 14 دے کے 45 سال کی پاکستان کی تاریخ میں نیا ریکارڈ۔ خان بے گناہ جیل میں 600 دن ہو گئے، 600 دن، اور خان کے نام پر جیتے ہوئے کھمبے، جن کی اوقات واقعی کھمبوں سے زیادہ نہیں تھی، وہ کھمبے افطاریوں میں مصروف ہیں، عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، کوئی بیرون ملک چلا گیا، کوئی آپس میں لڑ رہا ہے، اور پنجاب کے تو ایسے خاموش ہوئے جیسے ان کا دنیا جہاں سے رابطہ ہی نہیں، گدھے کے سر سے سینگ کی طرح۔ تو غیرت کر کے استعفے جمع کرا کے سیاست چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاؤ، کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ سے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن چھوڑتے بھی نہیں کرسی، سیاست چھوڑتے بھی نہیں، اور کمپرومائز بھی ہیں سارے۔ پنجاب میں دیکھیں 4 زون ہیں ان کے نا، 4 حصے، نارتھ ساؤتھ سینٹرل، ماشاءاللہ چاروں ہی کمپرومائز لگ رہے ہیں، صدر سے لے کے جنرل سیکرٹری، چند لوگ وہ عالیہ حمزہ جیسے نظر آئے، باقی سارے یا تو ڈر کے بیچارے خوفزدہ ہو گئے بالکل۔ اب عوام ان کو حوصلہ دلائے تو دلائے۔ ترکی میں دیکھیں 50 حلقے ہیں اس کے طیب اردگان کے، 45 میں عوام تحریک چلا رہی ہے، وہاں بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہاں بھی پکڑ دکڑ ہے، آنسو گیس ہے، 8 صحافی وہاں بھی اغوا کر لیے گئے۔ فسطائیت کا ٹھیک ہے وہ لیول نہیں ہے جو پنجاب میں، اس میں کوئی دو رائے، لیکن لوگ نکل رہے ہیں، اور کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ نہیں، نکلنا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ ابھی عید کے بعد احتجاج سے انکار کر رہے ہیں۔ عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹس پر جو ٹویٹس ہوتی ہیں اس میں بھی عید کے احتجاج والی بات ہے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ بیان اڈیالہ جیل سے آیا ہی نہیں، کس نے دیا؟ عمران خان نے تو کہتے ہیں بیان ہی نہیں دیا۔ اب اگر کل کو یہ بات کنفرم ہوگی کہ عمران خان نے یہ بیان دیا تھا تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کا مستقبل آپ ختم سمجھے۔ شیخ افضل کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ تھا۔ اب تحریک انصاف میں جو فارورڈ بلاک کی خبریں چل رہی ہیں اس میں 11 لوگ وہ 26ویں ترمیم پر سامنے آ چکے تھے پارلیمنٹ میں، وہ 5 مزید لوگ ہیں، گھیرنے کی کوشش 5 لوگوں کی کون سی؟ اب دیکھیں فارورڈ بلاک، اچھا پہلے یاد رکھیں بناتے کیوں ہیں؟ کسی بھی پارٹی کے اراکین MNAs یا MPs جو ہوتے ہیں وہ جب پارٹی کی قیادت سے اختلاف کریں تو الگ گروپ بناتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں رہیں، حکومت میں رہیں، تو بظاہر یہ پارٹی کے اندر اصلاح کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی پشت پناہی میں بنتا ہے۔ یہ تاریخ رہی ہے ہمیشہ، اکثریت پارٹی کی ختم کر کے پارٹی کو حکومت میں یا اپوزیشن میں طاقت کو ختم کرنا، اس کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانا، اس کے لیے ایسے لگے کہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہے، مقبولیت کم ہو رہی ہے، قیادت پر اعتماد کم ہو رہا ہے، پھر باقی لوگ بھی سوال اٹھائیں قیادت پر، تو اس کا فائدہ ظاہر ہے مخالفین کو ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے۔ اب جو پارٹی سے نکالے جاتے ہیں جن سے اختلافات ہو وہ پھر بعض اوقات باریک واردات بھی کرتے ہیں۔ اب شیر افضل مروت صاحب اس وقت پارٹی میں نہیں ہیں، وہ اس فارورڈ بلاک کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بعض اوقات ممبران اپنی نشست بچانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں۔ اب تو فلور کراسنگ والا معاملہ ویسے ہی نہیں رہا، تو ان کی نشست بچ جاتی ہے، انہیں پارٹی نکال نہیں سکتی، اور وہ کہتے ہیں ہم پارٹی میں ہیں بھی۔ تحریک انصاف میں اب تنظیمی لیول پر جو ہو رہی ہیں تبدیلیاں بہت سی، ایک تو علی مین گنڈا پور کی مخالفت میں بہت سارے معاملہ ہیں، انصاف یوتھ فیڈریشن کے مینا خان افریدی کا جو استعفیٰ آیا، اب یہ عمران خان کی ہدایات کے پیش نظر تنظیمی عہدہ ہے کہ صوبائی وزارتیں اور یہ اکٹھی نہیں چل سکتی، لیکن اس پر پورے پاکستان میں لوگ موجود ہیں اور اس میں ممبران پارلیمنٹ بھی ہیں، اب ان میں تنظیم کے عہدے بھی ہیں، لیکن ابھی صرف 2 نام خیبر پختونخوا سے آئے، دونوں علی مین کے بڑے قریبی لوگ ہیں۔ اگر تو پورے پاکستان کے نام آج کل میں آگے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ تحریک انصاف کا کلیئر ہونا چاہیے جلد سے جلد۔ اب احتجاج پر پارٹی کی عادت تیار نہیں ہے، عوام انہیں تنقید کا نشانہ بناتی رہے گی، یہ چلتا رہے گا معاملہ، اس پہ آگے اپڈیٹنگ سٹوری ہوگی۔ ابھی پنجاب میں کرنل اور پٹیالہ میں جو فوج کا معاملہ ہوا پولیس کا، پارکنگ تنازع پہ وہاں ایک ڈھابے پہ 4 انسپیکٹر 12 پولیس نے کرنل صاحب اس کے بیٹے کو پھینٹی لگائی۔ یہ میں چڑھتے پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ پشپندر سنگھ صاحب دلی کے سیکریٹریٹ کے حساس ادارے کے افسر، کرنل صاحب چائے پینے گئے، بیٹا ساتھ، پارکنگ میں وہاں گاڑی کرنے پر پولیس والے نکلے، 4-12 وہ تھے کانسٹیبل، پھینٹی دی ٹکا کے۔ پنجاب پولیس ہے آپ کو پتہ ہے وہ ہندوستان کی، کرنل صاحب نے بڑی تڑیاں چھڑیاں لگائی، میں کرنل ہوں، حساس ادارے کو ہوں۔ وہ سردار جوان تھے، وہ سننے پہ تیار نہیں تھے، پھینٹی لگا کے انہوں نے موبائل بھی چھین لیا اور FIR درج کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ 8 دن ہوئی FIR نہیں، کرنل صاحب مجبور ہو کے ہائی کورٹ چلے گئے۔ ہائی کورٹ نے پھر پولیس افسران کو بلایا، کارروائی سے انکار کی وجہ پوچھی، پنجاب حکومت کو بلایا، پنجاب پولیس کی سینئر لیڈرشپ کو بلایا، انہوں نے کہا جی اپنے بندے کو بچانے کے لیے ان کی ٹرانسفرز کر دیں، پھر معذرت کی انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں تھا کرنل کی فیملی ہے، ورنہ اور پھینٹی لگاتے زیادہ مارتے۔ یہ بات بہرحال میڈیا میں چلی گئی، کرنل صاحب کی بیوی وہاں ڈٹ گئی کہ 12 لوگوں نے 2 لوگوں کو پھینٹی لگائی۔ اس کے بعد خیر لیفٹیننٹ جنرل انڈین فوج کے اور پنجاب پولیس کے سربراہ نے کانفرنس کی اور اعلیٰ سطح کا اجلاس، انہوں نے کہا جی فوج کہتی ہے ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے، پنجاب پولیس کا احترام ہے لیکن چھوڑیں گے نہیں۔ پنجاب پولیس کا سربراہ کہہ رہا ہے مٹی پاؤ،
افسوس ہے ایسا ہونا نہیں چاہتا، لیکن ہو گیا، چلو آگے چلو، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ حالت ہے ہندوستان کی فوج کی، اور یہی وجہ ہے ان کی ترقی کی۔ ہندوستان کے آرمی چیف کا نام بھی کسی کو نہیں پتہ۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد، اس کے بڑے بڑے جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد یہ دنیا کے کس ملک میں شہریت لیتے ہوئے نظر، آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ ان کے بچے دنیا کی کن یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ وہ کسی کو پیسہ ہی نہیں اتنا۔ کس ملک کے دورے میں یہ حکمرانوں سے ملاقاتیں کرتے جائیں گے، فارن انویسٹمنٹ مانگ رہے ہوں گے، غیر ملکی میٹنگز میں شرکت کریں گے، اپنے ملک میں تاجروں سے ملیں گے، یا اپنے ملک کے جو پنڈت ہیں ان کے مذہبی طبقہ ہے وہاں ہندوستان میں سے ملیں گے، یا اسکولوں کالجوں میں تقاریر کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ان کا ایک ہی کام ہے جس کی تنخواہ ملتی، اور وہ ہے دفاع، سرحدوں کا دفاع۔ ان کے کوئی تجارتی بڑے بڑے اس میں انویسٹمنٹس نہیں ہیں، بینک نہیں ہیں، یہ کوئی کسی قسم کے دودھ نہیں بیچ رہے، انڈے نہیں بیچ رہے، دلیے نہیں بیچ رہے، سیمنٹ نہیں بیچ رہے، یہ صرف اور صرف دفاع کے لیے، بس اور کچھ نہیں۔ ترقی میں آج کہاں ہیں؟ چاند پہ دوسری دفعہ جا رہے ہیں۔ اکانومی 5000 ارب ڈالر سے اوپر چلی گئی، دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن گئی، دنیا کی تگڑی فوج ہے، بڑی جمہوریت ہے، کھیل بھی ان کے آباد، ورلڈ کے چیمپئن بھی ہر کھیل کے یہ بن گئے ہیں، میڈلز بھی لے رہے ہیں، عوام بھی خوش ہے۔ اتنا بڑا ملک، اربوں کی آبادی کا بہترین کام چل رہا ہے، آئی ٹی سے لے کر ہر کام میں آگے، اکٹھے آزاد ہوئے، ایک ہی دن آزاد ہوئے۔ وہ کہاں پہنچ گئے، یہ کہاں چلے گئے، فرق بس اتنا سا ہے۔ یہاں ہندوستان کے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں عمران خان 600 دن سے قید کیسے؟ وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پاتے، کہتے ہیں یار ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم وہاں راہل گاندھی کو اتنے عرصہ قید کریں، طوفان مچ جائے، تم نے عمران خان کو قید کیا۔ پھر انجام یہ ہوتا ہے نوسط کا۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔